बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी की मुबारक। ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि बहुत ही ख़ास मौका है मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ख़ास कर आलम इस्लाम के लिए। मेरी ये वीडियो हो सकता है 2 या 3 हिस्सों में हो, क्योंकि इसमें मैं इस्लामी तारीख़ बयान करने लगा। लेकिन मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैंने इसे उर्दू में तर्जुमा किया है। असल में किताब है फ़िरास अब्दुल ख़तीब साहब की। किताब का टाइटल था लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। सबसे पहले 2014 में लंदन से छपी थी, उसके बाद इसके कई एडिशन छप चुके। मैंने आज के मौके की मुनासबत से समझा कि चूँकि बहुत कम लोगों ने हो सकता है अंग्रेज़ी में ये किताब पढ़ी हो, क्यों ना इसका उर्दू तर्जुमा करके इसका ख़ास हिस्सा, जिसमें इस्लाम, ज़ुहूर इस्लाम से पहले का अरब और हुजूर अक़दस की आमद और नबूवत के दिन उनकी रहलत तक बयान करूँगा। हो सकता है 3 हिस्सों में अपलोड करनी पड़े। क्रेडिट जाएगा फ़िरास अब्दुल ख़तीब साहब को। शुक्रिया। अरब ज़ुहूर इस्लाम से क़ब्ल। नाज़रीन कराम, खुश्क पहाड़ों की ज़मीन हिजाज़, जिसे आप हिजाज़ मुक़द्दस कहते हैं, रहने के लिए कोई बहुत मौजू जगह नहीं थी। ये जगह जज़ीरा नुमा अरब के मगरबी हिस्से में वाक़े है और बेपनाह खुश्क और गर्म इलाका है। मौसम गर्मा में हरारत तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है और बारिशें बहुत कम होती हैं। मशरिक़ में रेत के बड़े बड़े टीले हैं और रिहाइश इंतहाई दुश्वार है। लेकिन इसके बावजूद, गौर से सुनिएगा, इसके बावजूद सन 600 ईस्वी के अवाइल में यहाँ एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जिसने अरब ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर के इलाकों की तारीख़ को यकसर तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तहज़ीब की तरक्की और तमद्दुन में उस इलाके के माहौल का अमल बहुत ज़्यादा है और अरब की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अरबों की ज़िंदगी के हर अमल में उनके इलाके के सख्त मौसम का बड़ा दखल रहा है। आज भी आप महसूस कर सकते हैं। रेगिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना मुमकिन नहीं, इसीलिए अरब कबीले हर वक्त हिजरत में मसरूफ़ रहते थे ताकि अपने जानवरों की भी खुराक का माकूल बंदोबस्त कर सकें। मुर्रखीन के मुताबिक अरब का मतलब ही सहराई या खाना बदोशी है। गर्मियों के मौसम में अरब कबीले नखलिस्तान के आसपास रहते थे ताकि पानी मुयस्सर रहे, जबकि मौसम गर्मा के बाद वो हिजरत करके जुनूब में यमन की तरफ रवाना हो जाते थे, जहाँ ख़िज़ा के मौसम में बारिश होती थी और उनके जानवरों के लिए सब्ज़ा भी मुयस्सर था। इन बारिशों की वजह से मौसम सरमा में अरब कबीलों के पालतू जानवरों के खुराक की फ्राहमी कदरे आसान हो जाती थी। लेकिन जो ही बारिशों का मौसम गुजर जाता था तो ये अरब कबीले एक बार फिर अपनी गर्मियां गुजारने नखलिस्तानों का रुख करते थे। गर्जे के अरब खाना बदोशों की ज़िंदगी आसान न थी और आज भी कुछ अरब बद्दू कबीले कुछ इसी किस्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन कराम, ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरबों की मेहमान नवाजी का ये हाल था कि मेहमान को कम से कम 3 दिन के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता था।
اس سے یہاں تک نہیں پوچھا جاتا تھا کہ بھائی وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ٹریڈیشن کو جاری رکھا اور فرمایا کہ مہمان کی تواضع کی جائے کم از کم 3 دن تک۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریگستان اکیلے رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ امن و امان اور خطرات سے بچاؤ کی خاطر قبیلے کے لوگوں میں اتحاد اور تعاون ناگزیر تھا۔ قریبی رشتہ داروں پہ انحصار تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ قحط اور گرمی میں گزر بسر ہو سکے۔ اس لیے خاندان اپنی اپنی روایت کے مطابق اپنا سرمایہ اور وسائل ایک دوسرے کے لیے خوشی دل سے حاضر کر دیتے تھے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ غرضے کے خاندان اور قبیلہ عرب ثقافت کا انتہائی اہم جز تھا اور آج بھی ہے۔ عرب قبیلے ہجرت کے دوران ایک ساتھ سفر کرتے تھے۔ قبیلوں کے سردار کو شیخ کہا جاتا تھا۔ آج ہم ہر عربی کو شیخ کہتے ہیں۔ قبیلے کی شناخت اور اساس ظہور اسلام سے پہلے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ کسی بھی قبیلے کے اثاثے اس کے لیے انتہائی مددگار اور اثر رسوخ کا ذریعہ تھے۔ ان اثاثوں کی حفاظت کے لیے قبیلے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، اور قبیلوں میں جنگیں ظہور اسلام سے پہلے انتہائی معمول کی بات تھی۔ ایون جہاں جانوروں کی چراگاہوں پہ قبضے کی صورت میں بھی اکثر قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور یہ لڑائیاں سال ہا سال جاری رہتی تھی، اور اس میں بے حد جانی نقصان بھی ہوتا تھا۔ ایک قبائلی اور صحرائی سوسائٹی میں فنی اثرات بہت کم پائے جاتے، اسی لیے مصر اور یونان یعنی ایجپٹ اور گریس کی نسبت عرب میں مجسمے اور تصویریں بہت کم دیکھنے کو ملیں گی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو شوق تھا کہ وہ ریگستان کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں، اور اس طرح ان لوگوں نے سب سے زیادہ توجہ اپنی عربی زبان کی ترقی کو دی، اور اسی لیے آج عربی زبان ان چند زبانوں میں شاید سب سے بہترین زبان ہے جس میں انتہائی دلکش شاعری کی جاتی ہے۔ عربی زبان کے الفاظ اور جملے انتہائی سادہ ہوتے ہیں، اور ایک ہی نظریہ کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعری عربوں کی فن ثقافت کی آئینہ دار بن گئی۔ عربوں کی شاعری میں قبیلوں کی جد و جہد اور اپنے نوجوانوں کی بے مثال بہادری کے قصے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ شاعروں کو بے پناہ عزت دی جاتی تھی۔ ان کے الفاظ یاد کر کے خاص موقعوں پہ سنائے جاتے تھے، یعنی کوٹ کیے جاتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے 7 نظمیں جنہیں معلقات یعنی دا ہینگنگ ون کہا جاتا تھا، بہت مشہور تھی۔ روایت ہے کہ معلقات اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہیں خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، یا پھر عربوں کے دلوں میں راج کرتی تھی، اس لیے ان کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس دور میں عرب میں لکھائی کا رواج نہیں تھا، حالانکہ سن 500 عیسوی میں لکھائی رائج ہو چکی تھی۔ عرب لکھائی کے بجائے نظموں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، اور ان کے یاد کرنے کی صلاحیت سن 600 عیسوی کے بعد بہت کام آئی۔ ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں، قرآن حفظ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خاصیت دی تھی۔ جب بات آتی ہے مذہب کی تو ظہور اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اصنام پرستی میں مشغول تھے، یعنی کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاکہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جا سکے۔ خانہ کعبہ ایک سادہ سی مستطیل عمارت تھی جو اس جگہ بنائی گئی جس کی بنیاد پہلے شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ اسی جگہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو ایک خدا ماننے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ البتہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل کا پیغام مسخ ہو گیا اور لوگوں نے لکڑیوں اور پتھروں کے بت بنا بنا کے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیغام پورے عرب میں زائل نہیں ہوا اور بہت سے قبیلے ایک خدا کو مانتے تھے، اور عرب عوام ان دونوں پیغمبروں کے بیان کو بے پناہ اہمیت دیتے تھے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا یعنی اللہ پہ تو یقین رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خدا بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسرے خدا ہیں، نعوذ باللہ، یعنی یہ خدا کئی خداؤں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ عربوں کا مذہب پہ اعتقاد یکسر تبدیل ہو چکا تھا اور ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ شمال میں موجود سمیرین عوام کے مذہب سے زیادہ متاثر تھے۔ اسی طرح کچھ عیسائی اور یہودی قبیلے بھی عرب میں رہتے تھے اور وہ پیغمبروں کو مانتے بھی تھے، لیکن ان میں اس سے زیادہ قربت نہ تھی۔ اس طرح ایک خدا کو ماننے والے عربوں نے اپنے آپ کو کئی خداؤں کے ماننے والے عربوں سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، ان حالات میں سن 600 عیسوی کے اوائل میں ایک انقلاب برپا ہوا جس کے اثرات پڑوسی ریاستوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس انقلاب نے عرب کے رہنے والوں کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جغرافیہ، موسم، ثقافت اور سیاست نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا کہ جس میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ کسی بھی دوسرے مذہب یا سلطنت کے مقابلے میں اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کے رومیوں اور فارسیوں کی سلطنتوں کو رونتا ہوا سن 700 عیسوی کے اوائل میں اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیل گیا، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ سن 600 عیسوی کے اوائل میں عربوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کی طاقت اور تہذیب اس قدر تیزی سے پھیلے گی، لیکن یہ سب صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ہوا۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے، درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود لازم ہے کیونکہ حضور اقدس کی آمد کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہوا جس کے پیغام نے عربوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ان ریگستانوں سے آگے کی دنیا بھی تمہاری ہے۔ اس شخص کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ دوسری نشست میں انشاءاللہ تعالی حضور اقدس کے زندگی کے اوائل اور نبوت کے دنوں کی بات کریں گے۔ یاد رکھیے کہ تحریر ہے فراس عبدالخطیب کی، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا۔ اپنے بچوں کو تلقین کیجیے کہ اسے غور سے سنیں جتنی بھی ویڈیوز بنتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اسلامیات، سوشل اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز اور ملٹری ہسٹری
یا اسلامک ہسٹری، تمام سبجیکٹس میں ان کی بہت مدد کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔